बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब था। यकीनी तौर पे हुकूमत ने मैदान मार लिया, मगर इस मैदान के अंदर सब कुछ सेट रहा या फिर बहुत बड़ा अपसेट हुआ। इसके हर नुक्ते के ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे बड़ी तफसील के साथ। मुल्क के हवाले से कोरोना की तीसरी जो शदीद लहर है, इसके खतरात और गलत फहमियाँ क्या क्या जन्म ले रही, इनसे कैसे बचना है, इसके ऊपर भी बात होगी। आलमी मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अब अमेरिका की पिटारी में मजीद कौन सा नुस्खा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जापान में क्वाड इजलास का जो मकसद है वो आखिर क्या है, इस इजलास के बाद आइंदा हिकमत अमली और फिर मुस्तकबिल के तमाम पहलुओं के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मैं तफसील के साथ आपसे बात करूंगी, मगर जो आज चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है, मुतवक्के था, गैर मुतवक्के था, हुआ क्या है? इस तरह तो मुतवक्के नहीं था। अच्छा, ये जो है ना कि देखते क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया, वो हुआ वही जो पिछली दफा हुकूमत के साथ हुआ था, आपके बार इनके साथ हुआ। अच्छा, उन्होंने भी वही नुस्खा इस्तेमाल किया, इन्होंने भी वही नुस्खा इस्तेमाल किया। बात है कि देखिए, अगर जी जाते यूसुफ रज़ा गिलानी, नेक्स्ट स्टेप ये था सदर के खिलाफ अदम एतमाद, दूसरा था स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, असद कैसर साहब के खिलाफ, हाँ अदम एतमाद, और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे जरदारी साहब हिमसेल्फ, बिलावल नहीं। वो समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात करके जरदारी सब पे भारी। अब क्या हुआ? जरदारी सब पे भारी, बस क्या हुआ? वो जैसे हम नवाज शरीफ के बारे में हम कहते थे कि इसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है इसका भाई वज़ीर आज़म और वालिद साहब सर पे हों, खुली आज़ादी हो, पैसे जैसे, फिर ये कामयाब वज़ीर आला, इसकी शरात है कुछ। ठीक है जी। इसी तरह जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से मिल के खेल खेल सकते हैं। अब कहाँ हैं वो? देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि पिछली दफ़ा उन्होंने लाइटली लिया। एक तो उम्मीदवार उनका कमज़ोर था, गिलानी साहब के ताल्लुकात थे, और एक ये है कि उन्हें आज़ादी मिली कि जो चाहें करें। अब ये आज़ादी नहीं दी जा सकती थी। आपने देखा कंट्रोल लाइन पे आग बुझ गई है अचानक से, ऐसे कैसे बुझ गई है? अमेरिका ने मुदाखलत की है ना, और वो इंडिया को, और भी पहलू हैं, इंडिया को अफगानिस्तान में एक रोल देने का वादा किया। ऐसा रोल नहीं कि वो खराबी पैदा कर सके, मगर उसका मतलब ये है कि उसको उठा फेंक कर नहीं जाएगा। इस पे भी करेंगे तफसील से बात। अच्छा, खैर आप जरा तसव्वुर करें, सदर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर के खिलाफ, तो वज़ीर आज़म कहाँ रहता? वज़ीर आज़म की पिछली तकरीर में एक बात का मैंने सरसरी जिक्र किया था जिस किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, कि वो जो कह रहा है ना करप्शन पे इतना ज़्यादा जोर दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं, तो नहीं इतना जोर दे रहा है, तो वो सबके लिए मैसेज था, सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं, औरों के लिए भी मैसेज था। और तीन बातें वो नहीं मान रहा था, अब भी नहीं मान रहा। जो आपने पिछली दफा इशारा दिया, को जाने दो, जरदार को जरदारी पे हाथ हल्का रखो, नहीं पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखो, उस्मान बुज़दार को चलता करो। अब उसने फिर इस पे स्टैंड ले लिया और उसके रवैये ने जाहिर किया कि जरदारी के साथ वो किसी तरह की मफाहमत नहीं चाहता और मरियम को जाने नहीं देगा। ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने इस पे कह दिया कि उसको धमकी दी गई है स्मैश करने की, दूसरे अल्फाज में जान से मार देने की। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात हो, ये ऐसी उसको, मेरा ख्याल वैसे हुकूमत को उसकी हिफाजती इंतजामात बढ़ा देने चाहिए और उससे मुतालबा करना चाहिए कि उसमें ताबन करे, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी करनी चाहिए। थ्रेट सभी को है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी ऐसा नहीं जिसको थ्रेट ना, ठीक, लेकिन हिफाजती इंतजामात पर टेररिज्म वैसा तो नहीं रहा, उतना आज़ादी से नहीं घूम सकते, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बेहतर है, लेकिन बहरहाल वो लोगों की लीडर है, किसी को कितना ही इख्तलाफ हो उसके हिफाजती इंतजामात बेहतर करने चाहिए। बाकी नवाज शरीफ साहब का ये तरीका है सनसनी फैलाना। और ये देखिए, एक अब सबसे अहम सवाल, हारे क्यों? कौन लोग हैं जिन्होंने वोट गलत दिया? हाँ, जरा जिन्होंने वोट खराब किया। अच्छा, किन्होंने? कौन? आप बताएं कौन लोग? ये कह रहे हैं, देखिए मैं दावा करने की पोजीशन में नहीं हूं, लोग ये कह रहे हैं ये काम दिखाया शहबाज शरीफ। नून लीग के लोग खुद इस तरफ माइल थे कि हमारी सियासत तो सारी जरदारी के हाथ में चली गई, तो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। हाल ये है, दो हाथों से चाय की प्याली नहीं उठा सकते। बैठते हुए उसकी आपने कभी तस्वीर नहीं देखी, उठते हुए नहीं, जब इंटरव्यू दिए तो बैठ के बात कर।
اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. گو ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. غلام محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, فالج ہو چکا تھا, اقتدار نہیں چھوڑتا تھا. یہ ایسی بیماری ہے کہ خدا کی پناہ. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان, یہ ممکن تھا اس وقت عمران خان کو چلتا کیا جائے؟ یہ میں نے کتنی دفعہ یہ بات دہرائی کہ پیپلز پارٹی ناراض, سب سے زیادہ نواز شریف ناراض, پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی کبھی ریلیف مل جاتی ہے, عمران خان کے لوگ بھی ناراض. یہ کہاں کی دانائی تھی؟ افغانستان میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہونے والی ہے, میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. انڈیا کے ساتھ نہایت سنجیدہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہایت سیریسلی. آگ بجھ چکی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی. چینیوں نے بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے, انہوں نے تو خیر علاقہ انہیں دے دیا. امریکہ کو فکر لاحق ہے افغانستان کی بھی اور پاکستان انڈیا تصادم کی بھی, اور اس کی میں وجوہات آگے جا کے عرض کرتا ہوں. اچھا, اب الیکشن میں کیا ہوا؟ پہلا تو سکینڈل یہ آیا کہ جی کیمرے لگے ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب گئے اور وہ دوسرے کھوکھر صاحب گئے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ان کا کیمرے لگے ہوئے ہیں. جیمز بانڈ ہے, انہوں نے لگایا, یہ حکومت کا کام ہے. انہوں نے کہا انہوں نے لگائے ایک دوسرے پہ. لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب صبح تک رہے موصوف سنجرانی صاحب سینٹ میں, 2 سرکاری افسر بھی رہے, پین بھی رہے, سی سی فوٹیج بھی نہیں مل رہی, وہ چلتی رہی, اپنی لفٹ بھی چلتی رہی. اپوزیشن کے موقف میں اس لیے جان ہے, میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے, موقف میں وزن ہے کہ انہوں نے انکوائری کا مطالبہ کیا. ہارنا تو انہیں تھا, پوچھے کیوں؟ جب کیمرے ہٹا دیے گئے پھر کیا ہوا؟ وہی تناسب رہا پھر یہی نہیں بڑھ گیا. اچھا, وہ اپنا تھوڑا سا 7 کا فرق بھی باقی رہ گیا ارون صاحب. وہ اپنا جو ہے جماعت 2 ووٹ تو پڑے نہیں جماعت اسلامی کا, اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا اپنے نیک نامی برباد نہ کریں. آپ نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. کشمیر میں, مشرقی پاکستان میں آپ اپنا صحت اور تعلیم کے میدان میں بے مثال آپ کے خدمات ہیں. آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ آپ غیر جانبدار ہو جائیں اگر آپ کو سنجرانی قابل قبول نہیں ہے. بھائی اس آدمی کو تو نہ دینا جس نے سیلاب زدگان کے لیے دیا, ہار اپنی بیگم کو دے دیا. یہ تو کوئی ایک ناقابل برداشت بات ہے, اس کو کون گوارا کر سکتا ہے؟ اچھا, اب وہ ایک افواہ یہ تھی کہ وہ ہو جائیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین ہو جائیں گے اور سنجرانی صاحب. اور مفاہمت ان میں کیسے ہو سکتے؟ ان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں. اگر یہ بات, یہ سلیقہ سیکھ لیں کہ اختلاف اپنی جگہ. دیکھیے, ایک آدمی کو تاریخ نے دائم یاد رکھا ہے دور اول کے بعد, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فضیلتوں کی بات ہی کیا ہے, کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, اور ان کے ساتھیوں کی اور اہل بیت کی فضیلت کے کیا کہنے. صلاح الدین کو تاریخ بھولی نہیں, اسے شیطان کہا جاتا تھا یورپ میں صدیوں تک. پھر جب نئی تاریخ لکھی گئی, لوگوں نے تحقیق کی, تو اتنا خراج تحسین پیش کیا. ہر 10 سال کے بعد اس پہ کوئی فلم بن جاتی ہے, کوئی کتاب لکھی جاتی ہے, کوئی ڈرامہ سیریل آتا ہے. یعنی اخلاقی عظمت کا مشرق و مغرب میں ایک متفقہ استارہ ہے, لہکتا ہوا استارہ. بس کیا حالت جنگ میں اس نے رچرڈ کو گھوڑا بھیجا, اس کے علاج کا بندوبست کیا. وہ کوئی ایسا کمزور آدمی نہیں تھا کہ جذباتی ہو جاتا تھا. جب وہ فرانس کے اس نے کیا اس کا نام تھا, اس نے کہا اپنا باز مجھے تحفے میں دے دو, تو صلاح الدین نے صرف اتنا کہا, ایسے نہیں تھا. لیکن اخلاق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ایک عورت روتی ہوئی آئی, روتی ہوئی, تڑپتی ہوئی, روتی نہیں صرف تڑپتی ہوئی آئی مخالف لشکر سے, اور کہا میرا بچہ کھو گیا. اور ماں کی کیا حالت ہوتی جس کا بچہ کھو جائے اور حالت جنگ میں کھو جائے. صلاح الدین نے کہا پوری آرمی ڈپلائے کر دی جائے, جب تک وہ بچہ نہ ملے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ بچہ ڈھونڈ کر لایا گیا. وہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی, خوشی سے, پھر خوشی سے روتی تھی اور شکریہ ادا کرے. صلاح الدین نے کہا کوئی ضرورت نہیں, شکریہ. دیکھیے اخلاق کا پتہ تو چلتا ہی کرائسس میں ہے.
یہ کہاں ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکتے؟ نہ عمران خان صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ نواز شریف صاحب، یہ تو اقتدار کے بھوکے سارے، یہ کوئی، یہ محض افواہ تھی۔ اچھا اب دیکھیے، اب ہو گیا ووٹوں کے مسترد ہونے کا مسئلہ، ان کا کیا بنے گا اب جو ووٹ مسترد؟ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن، یہ انتخابات الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہوئے، سینٹ کے الیکشن جو ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہوتے، یہ پارلیمان کی کاروائی ہے، عدالت اس میں کچھ کرتی ہی نہیں۔ تو یہ جو یہ نہیں کرنا چاہے، سپریم کورٹ جائیں گے الیکشن، ہاں وہ تو ہائی کورٹ کر رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں اشارے دیے۔ دیکھیے وہ قمر دلشاد صاحب کا خیال تو یہ سپریم کورٹ، لیکن پہلے ہائی کورٹ، مگر ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب نصر من اللہ صاحب سیاسی کیس نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے بھئی یہ سیاسی کیس جو ہمارے سر پہ کیوں لاتے ہو، آپ اس میں فیصلہ کرو، یا سپریم کورٹ لے لے گی۔ لیکن اس میں یہ نکتہ ہے، سپریم کورٹ تو خیر سپریم کورٹ ہے، اس کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے ایک تو ہے کامن سینس کی بات، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ووٹ نشان چاہے سامنے لگا ہو، اس میں سامنے لگانا ضروری ہے یا نام پر لگا ہو، وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پھر آئین کا مسئلہ ہے، جیسے پہلے آئین کا مسئلہ تھا اوپن ووٹ میں، اب یہ قانون کا مسئلہ، آئین کا نہیں ساری، قانون کا مسئلہ ہے کہ پارلیمان کی معاملات میں یہ اس کا اندرونی معاملہ مداخلت نہیں ہو سکتی، لیکن جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے ایک راستہ دے سکتی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو آپ دیکھیے کہ عمران خان کہتا رہا اوپن الیکشن کرا لے، اوپن الیکشن کرا لے۔ اب اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، اوپن الیکشن ہوتے تو اپنے یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر نہ بنتے، مگر سینٹ کا چیئرمین اپوزیشن کا آدمی ہوتا۔ کیسی دلچسپ بات ہے۔ اچھا چالاکی اور چیز ہے، وزڈم اور چیز ہے، درست، یہ سب چالاکی کے مارے ہوئے۔ عقل مندی کس نے دکھائی ہے؟ وزڈم جو کسی نے بھی نہیں دکھائی، عقل مندی، مطلب یہ متنازع رہے گا نا الیکشن، کلین نہیں ہے، متنازع رہے گا۔ دیکھو نا، اگر وہ ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ ہوتا تو اپوزیشن کا ہوتا۔ ویسے ایک پہلو اور بڑا دلچسپ ہے، کیا؟ گیلانی صاحب قطعاً عمران خان سے عدم تعاون نہ کرتے، ان سے معاملہ ان کا ہو سکتا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتا تھا۔ گیلانی کا مزاج ہی نہیں ہے تصادم، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اب فائدہ کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا، چیزیں کس طرف جائیں گی؟ دیکھیے ایک تو اعتماد کا ووٹ اس نے لے لیا، حالانکہ اسے مشورہ دیا گیا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ واقعہ ہو گیا تو حکومت اس کی سٹیبل ہو گئی، انٹرنیشنل ایجنڈے کے لیے، انڈیا سے بات چیت کے لیے، امریکہ سے بات چیت کے لیے اب وہ مضبوط پوزیشن میں۔ سول سروس تو ہاتھ سے ہی نکل جاتی، پہلے کون سا تعاون کر رہی ہے، بالکل گو سلو پہ چلی جاتی اور ہوا اکھڑ جاتی اور سبکی ہوتی بہت، اور یہ چڑھ جاتے۔ اب کدھر جائیں گے؟ اب کریں گے لانگ مارچ، ہوگا لانگ مارچ کے سوا تو پی ڈی ایم زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اب آپشن ہی نہیں ہے، بقا کی جنگ۔ لیکن اب ان کی بقا کی جنگ، لیکن ہم تو ہیں مسائلیت کے حامی، یعنی احتساب تو ہو اور سب کا ہو، مگر ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو، کوئی ملک کا لارجر ایجنڈا ہوتا ہے، ملک کی اکانومی ہوتی ہے، اس کا دفاع ہوتا ہے، استحکام ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی اکانومی کی حالت کیا ہو چکی ہے، اور سرمایہ ملک میں نہیں ٹھہر رہا، اسی لیے نہیں ٹھہر رہا نا۔ لیکن فائدہ اس کا ہوا عمران خان کو، اور اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنے پارٹی والوں سے کہہ رہا ہے متحرک ہو جاؤ۔ اچھا متحرک، مجھے نہیں پتا کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے کہہ رہا ہے یا اگر افتاد آ پڑی تو جنرل الیکشن۔ اچھا، یعنی اگر کوئی نئی مصیبت آ پڑی اور چیزوں سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس کی اپروچ میں، اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ میں فرق ہے۔ میں تصادم یا اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، سوچ سمجھ کے۔ درست، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز کو جانے کی اجازت دینی چاہیے، وہ آ جائے گی واپس، وہ اپنی سیاست تھوڑی ختم کرے گی، ٹھیک ہے، اپنا بھوم پہ ظاہر ہے اس کا مستقبل ہے۔ اچھا، اور دو محاذ نہیں کھولنے چاہیے، آپ نے نون لیگ کا کھولا ہوا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ، ویسے تو خیر یہ اللہ کے بدل سے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سارے، اور وہ اگر نرمی کرے اس کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یعنی ضرورتاً سیاسی، اپنی سیاسی ضرورت کے تحت
لیکن مشیر اللہ کے فضل سے اور اتنی بڑی انا ابوالکلام کے بارے میں کسی نے کہا تھا اس کا بس نہیں چلتا ورنہ اپنی ہی تصویر کو سجدہ کرے، اپنی ایسی مدد رکھے، دیکھنے اپنے قصے سناتے تھکتا ہی نہیں ہے۔ اور مخالف، میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا، میں اسے دہراتا ہوں، کیا عمران خان کے مخالفین مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ اور ناکامی داخلی ہوتی ہے، کسی بھی ادارے، شخص، پارٹی، گروہ، قبیلے کی ناکامی اپنی ہوتی ہے، خارج سے نہیں ہوتی۔ اور ایک ہی ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ صرف مخالفین کا احتساب کیا جائے، اور یہ تو صرف جذبات کو ہوا دینے والی بات ہے۔ اس سے بھٹو کو کیا ملا جو ان کو مل جائے گا؟ نواز شریف کو کیا ملا تھا جب احتساب کا؟ اس نے، آپ کو یاد ہے نا، وہ احتساب الرحمن اس کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، ایک اخبار ہی بند کر دیا تھا، ایک چینل بھی۔ ایک بریک سے واپس آ کے میں ہارون صاحب بات کرتی ہوں۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، اس سے متعلق بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ نون لیگ اب کیا سوچ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنے حلیفوں کے ساتھ اب رویہ کیسا ہوگا، اور خاص طور پر پریزائڈنگ آفیسر مظفر شاہ سے متعلق جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیوں ہے، ان کا حل کیا نکلے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے نون لیگ کی تو ہارون صاحب بات کی تھی، آپ نے عمران خان صاحب بھی بات کی تھی، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی حالت یہی رہے گی، بدلے گی، کیا بنے گا اس پارٹی کا؟ نہیں، وہ کوشش تو اس کو متحرک کرنے کی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دو مسئلے ہیں، تنظیم بھی، تحرک بھی، اور اس میں مسئلہ ہے مردم شناسی کا۔ پارٹی میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، ایک تو ایک آدمی ہے، کیڈر پیدا کرنا ہوتا ہے نا۔ جب جناب رسالت مآب مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے جنگوں کے لیے، یا کسی بھی غرض سے جاتا تو جنگوں کے لیے جانا پڑتا، یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے صلح حدیبیہ جب ہوئی، ہر دفعہ ایک نیا امیر مقرر کرتا، تربیت کی لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی۔ بلال کیا تھے؟ جناب عمر فاروق کیا تھے؟ وہ تو تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں میں کیسے شامل ہوئے؟ عمر فاروق نے، اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا اسلام نے ہمیں عزت بخش دی، ورنہ ہم کیا تھے؟ ذمہ داریاں ڈالی نا، تعلیم دی، تربیت کی۔ وہ کام تو علی جناب نے کیا نہیں، کہ اپنی مدد سے رہی۔ میں نے کہا دو کام آپ کرتے ہیں، ایک اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، ایک مخالفین کی غیبت۔ کام کا اچھا تو کوئی دلچسپی ہے، کوئی تیاری تھی نہیں، اسی لیے تو مجھ سے ناخوش ہے۔ ہاں جی، اب میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی رائے تو نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، نون لیگیوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اگر یہ بات صحیح ہے، پتہ تو چل جائے گا۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ پالیٹکس زرداری کے ہاتھ میں جا رہی تھی، اس کی لائن چل رہی تھی، وہ کیوں یوسر رضا کو ووٹ دیتے؟ پھر یہ ہے کہ جو خاتون تھی امیدوار، وہ ان کا جو امیدوار تھا سینٹ کے لیے، پی ٹی آئی کی تو فوزیہ ارشد صاحبہ تھیں، اور ان کی جو امیدوار تھی نون لیگ کی جو تھے وہ شازیہ مرزا، اس کو ووٹ، ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی والے نے اس کو ووٹ نہیں دیے۔ انہوں نے کہا ہم نے دیے یوسر رضا کے لانے کو، انہوں نے نہیں دیے۔ یہ اندر یہ گفتگو ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ پھر نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو سیبوٹاج کیا ہے، اچھا، تو نون لیگ ایک تو نواز شریف کے بیان سے ظاہر ہے زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرے گی، ہاں جی، مگر اس جارحانہ رویے سے نواز شریف صاحب کو پچھلے 4-5 سال میں ملا کیا ہے؟ میں اس کا گواہ ہوں، تفصیل نہیں بتا سکتا، کہ مثالی انڈرسٹینڈنگ تھی ملٹری لیڈرشپ میں اور وزیر اعظم۔ میں اس کا آئی وٹنس ہوں، آئی وٹنس، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک تفصیل مجھے معلوم تھی، اور اچھا تھا بھائی، مل کے چلتے، تبادلہ خیال کرتے۔ پاکستان چل ہی سکتا ہے ملٹری سول پارٹنرشپ سے، ہمارے سر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ہاں تخریب کاری ہوتی ہے، ادھر افغانستان سے تخریب کاری ہوتی ہے، یعنی وہ بتدریج اختیارات تو سول کو منتقل ہونے چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ ترقی سول اداروں کے بل پہ ہوئی ہے، فوج کے ذریعے نہیں ہوئی، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ، مفاہمت
اور مل کے چلنا. حکومت تو سول ہی کی ہونی چاہیے, لیڈرشپ ابھرنی چاہیے, بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کی تربیت ہونی چاہیے, ہر سطح پہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے, ضلع, ڈویژن, صوبہ. یہ جس طرح صوبہ چلایا جا رہا ہے یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے یہ, اور پختونخوا تو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ چلایا جا رہا ہے. لیکن نواز شریف کو اس سے حاصل کیا ہوا؟ ایک چیز حکمت ہوتی ہے, دانائی ایک چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا سخت خط لکھا مصر کے گورنر جناب عمرو بن العاص نے حضرت عمر کو, اس کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں, الفاظ مجھے یاد ہیں. یہ آکسفورڈ میں ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. وہ کہتے تھے ٹیکس کم بھیجتے ہو دیر سے بھیجتے. اچھا. کیونکہ مصر تو بڑی زرخیز سرزمین تھی, اس وقت اکانومی تھی کیا, زراعت اور یہ جانور پالنا. عمر میں تمہیں جانتا ہوں, امیر المومنین نے لکھا, عمر میں تمہیں جانتا ہوں, عمر میں تمہیں جانتا ہوں, تم مجھے جانتے ہو, میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں, تم میرے باپ کو جانتے ہو, مجھے اس طرح کے خط نہ لکھا کرو. انہوں نے معزول نہیں کیا اس کو, اس کا موقف ہی گویا مان لیا, لہجے کی تلخی بھی برداشت کر لی کہ بھئی فتح اس نے کیا, نظم و نسق ٹھیک چلا رہا ہے, ایک ٹیکس کا ہے نا اختلاف, تو میں اس کا موقف مان لیتا ہوں. وہ آئے جناب عثمان غنی, ان کے مرتبے میں کوئی کلام نہیں ہے, ہر منتظم اپنے فیصلے کرتا ہے, اپنی ٹیم بناتا ہے. ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہا تھا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان سے. ٹھیک ہے, 2 صاحبزادیوں سے ان کی شادی ہوئی رسول اللہ کی, ذو النورین انہیں کہا جاتا ہے. ہٹا دیا عمرو بن العاص کو. جب ہٹایا اور مدینہ کی ایک گلی میں سامنا ہوا تو جناب عثمان غنی نے فرمایا عمرو تمہارے بعد مصر کی اونٹنی نے بہت دودھ دیا. ایسے بات کرتے تھے بلا تکلف, سچے اور کھرے لوگ. وہ رکے نہیں یہ بات سن کے, نہ وہ تانا دیتے تھے ایک دوسرے کو, نہ برا بھلا کہتے تھے, بات کھری کرتے. انہوں نے کہا امیر المومنین لیکن بچہ تو بھوکا رہا. او بھائی اختیارات نیچے منتقل ہونے چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اگر یہ بات درست ہے تو پی ڈی ایم کی صفوں میں اختلاف گہرا ہوگا اور ریاکاری کریں گے, دکھانے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے, چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن حقیقتاً جو کچھ مجھے معلوم ہوا اگر وہ صحیح ہے کیا کہ انہیں کوئی اسلام آباد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کریک ڈاؤن ہوگا, سادہ الفاظ میں پٹائی ہوگی. شیخ رشید صاحب تو ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ جب بات کرتے ہیں, حکومت کیا کرے گی اگر لانگ مارچ ہو گیا؟ شیخ رشید صاحب نے تھوڑی پالیسی بنانی. شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا عمران خان سے کہ سوئفٹلی جیتے گا اپنا وزیر خزانہ صاحب, کیا نام ہے, عبدالحفیظ شیخ, سوئفٹلی جیتے گا, میرا 60 سال کا تجربہ ہے. شیخ صاحب کو دعویٰ کرنے کی یاد, شیخ صاحب غیر ذہین آدمی نہیں ہے, سمجھتے ہیں بہت سی باتیں درست بھی ہوتی ہیں, لیکن جس آدمی کو اپنی ذات پہ بہت اصرار ہو جاتا ہے اس کے اندازے غلط ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا میں مطلب پھر مثال دیتا ہوں آپ کو اسی آدمی کی, صلاح الدین کی اور ٹیپو کی. جب ٹیپو حلف اٹھا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے کہ مجھ پر کیسی ذمہ داری آپ پڑی. اور صلاح الدین کو جب اس کے ساتھی بعض اوقات سخت بات کہہ دیتے تھے, اس کے غلام نے کہہ دیا, اس نے مہر لگا دیں, وہ کہا تھکا ہوں یار, مہر خدا جانے کہاں رکھی. اس نے کہا وہ پڑھی ہے مہر امیر المومنین. لوگوں نے برا بنایا کہ بھیا آپ اس طرح بات کرتے ہیں, وہ تو محض ان کا حکمران تھوڑی تھا, تو ان کا ہیرو تھا, لافانی ہیرو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, اس نے دیکھ لی ہے. ایک دفعہ اپنے بھتیجے کی شہادت کی خبر آئی, بیٹھے تھے رو پڑے, تو ان کے ساتھی نے جن کی بائیوگرافی بھی لکھی ہے برا بھلا کہا, سخت الفاظ کہے, کہا اس طرح رہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے. تو معذرت کی انہوں نے, 2 دفعہ معذرت کی. بات یہ ہے, یہ جو دعوے تھے عمران خان صاحب میں بھی دعویٰ کرنے کے لیے, میں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, کرو, میں اکانومی ٹھیک کر کے دکھاؤں گا, میں یہ کر کے دکھاؤں گا, کر کے دکھاؤ. کہو انشاءاللہ کروں گا, کوشش پوری کروں گا, ادارے کرتے ہیں کام. یہ مسلمان وائزوں نے بڑا خراب کیا ہے کہ جی حضرت عمر ساری رات گلیوں میں پہرے دیتے, سوتے کس وقت تھے؟ اگر ساری رات گلیوں میں عبادت کس وقت کرتے تھے؟ کبھی کبھی تاکہ مانیٹرنگ اچھی ہو, کبھی کبھی کرتے بھی تھے. اور اتنا بڑی سلطنت, وہ صرف مدینہ کی 2-4-5 ہزار کی آبادی, اس کا خیال رکھتے تھے. ساری دنیا سے وفد آتے تھے, انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے ہوتے ہیں.
دعوے کرتے ہیں اور دعووں کا نتیجہ ظاہر پیپلز پارٹی کا رویہ سوائے قائد اعظم کے کسی نے، قائد اعظم نے ایئر لائن بنائی، اخبار نکالا، بزنس مین کو موٹیویٹ کیا، آپ گنتے چلے جائیں اور حیران ہوں گے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا. اسٹیٹ بینک بنایا، ادارے پہ ادارے بنائے. سب سے زیادہ ادارے کس نے بنائے تاریخ انسانی میں؟ جناب عمر فاروق اعظم نے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی. 26 نئے ادارے بنے. تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اب اس کا امکان ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی طرف مائل ہوگی. پیپلز پارٹی ظاہر ہے جب یہ کوئی نرمی کی نہیں جائے گی. عمران خان کی حکمت عملی صحیح نہیں ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ، اخلاقی طور پہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جنون پیدا کر دینا اپنے لوگوں میں کہ بدلہ لینا ہے. یہ رسول اللہ کا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری اولاد ان پہ نثار ہو، انہوں نے بدلے لیتے تھے. یہ تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. ریاست مدینہ کو تو لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے. ریاست مدینہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا تھا، حضرت عمر نے نہیں کہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کہا تھا. ریاست مدینہ تو ماڈرن مسلم اسٹیٹ. ان اصولوں کو یاد رکھا جائے. مدینہ تو مدینہ والے کے ساتھ ہے جن کے فضائل شمار ہی نہیں کیے جا سکتے. کبھی سورج طلوع نہیں، دنیا میں کسی کو ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا جب درود نہ پڑھا جا رہا ہو. یہ ہے ان کی عظمت. یا جناب ابراہیم علیہ السلام کی، ہاں جی، وَجَعَلْنَا کا لنا سے امام، لفظ غلط نہ ہو جائے، اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بنا دوں. آپ کو پتہ ہے یہ کس بات پہ کہا گیا تھا؟ جب انہوں نے کہا مجھے بتا کہ موت و حیات کیا ہے، کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، مگر یقین کی گہرائی چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا یہ پتھر ان کو پوچھتے ہو تم جو حرکت نہیں کر سکتے. یعنی وہ اتنے دلیل اور منطق اور عقل اور دانش کے علمبردار تھے، اور اس پہ اللہ نے ان کو اتنا ان پہ یعنی وہ کیا، لاڈ کیا کہنا چاہیے. حضرت موسیٰ سے بھی کیا بہت، کہ سبھی پیغمبروں کو نوازا. ہاں جی، مگر کہا کچھ سے بڑے ہیں. کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. جی، حالانکہ اللہ ہے، بندہ ہے. ہاں جی. تو ویسے تو آج شب معراج تھی، اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کل رات. خیر بہرحال وہ ایجیٹیشن کی طرف جائے گی تو کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تلخی بڑھے گی. عدم اعتماد لا سکتے ہیں پھر نئے چیئرمین؟ نہیں، عدم اعتماد کے لیے 51 ان کو پورے کرنے ہوں گے نا. ٹھیک، عدم اعتماد کی بات اور ہے، الیکشن کی بات اور ہے. 51 لا کے دکھانے ہوں گے. اگر وہ صرف بائیکاٹ ہی کر دے حکومت تو یہ 51 کہاں سے لائیں گے؟ اسحاق ڈار کا ووٹ نہیں ہے جی، تو یہ 49 ہی بنتے ہیں نا ووٹ. ہارون صاحب اس میں تو سپیکر کا بھی یہی ہوگا. اگر صرف حکومت بائیکاٹ کر دے تو سپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کیا ہوگا. صدر کا بھی یہی ہوگا اگر کرنے کی کوشش کی. ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، ان کو اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، جوڑ توڑ کر کے بھی اپنے نمبر گیم کو پورا کیا جاتا ہے. کیا اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ؟ کیا ہوگا نا، تو حکومت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. وہ پچھلی دفعہ تو غلط فہمی میں مارے گئے. ایک تو امیدوار کمزور، ایک غلط فہمی میں. ہاں جی، اب غلطی سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے مانیٹرنگ کی. جو کیا میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک، میں اخلاقی طور پہ میں اس کی تائید نہیں کر سکتا. میں سب ایک ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، اپوزیشن ہمیشہ اقتدار ہی عزیز ہے، اقتدار ہی عزیز ہے. اصول کسی کو اصول اگر عزیز ہوں، اصول کیا ہے؟ ملک کا دفاع، بھوکے ننگے کی فکر، ٹھیک ہے، تعلیم اور صحت کا فروغ، ملک کو قوت بخشنا، استحکام پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے ملک. اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیشہ الزام لگاتی ہے اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ان کا اپنا کینڈیڈیٹ کہتا ہے وہ غیر جانبدار ہے، غیر جانبدار ہے. آپ وہ غیر جانبدار انہوں نے اس لیے کہا نا، اس امید پہ کہ غیر سے تاثر اچھا ہوگا. تو وہ انہوں نے ٹویٹ کل کہا تھا، آج طلال چودھری نے ٹویٹ کیا. دیکھ لیا آپ نے غیر جانبداری؟ بلاول صاحب کو انہوں نے میسج کیا ہے. ہاں تو ظاہر ہے بلاول بھی بڑا فیورس ہے، مریم بھی بہت فیورس ہے. بلاول میں انتقامی جذبہ اپنی ماں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے والد کو شہید کیا گیا تھا تو وہ مطلب یہ ہے کہ پھانسی دیا گیا تھا. اور بے نظیر کا تو ظاہر ہے طالبان نے کیا ہے، اور پیچھے کون تھا کہہ نہیں سکتا. مشرف نہیں تھا، مشرف نے کبھی کسی کو مروایا نہیں. اچھا، اور مریم میں بھی غصہ اور رنج اور نخوت بہت ہے.
تو غصے اور رنج اور نخوت سے اور انتقام سے عمران خان صاحب میں بھی ہے. ملک تو نہیں سنورتے. قائد اعظم نے کس کو سزا دی؟ غفار خان ان کا سب سے بڑا مخالف تھا. اس کے بعد چل کے گئے تھے جی بات کرنے کے لیے. فضل الحق کے پاس ادھر جاتے تھے. سکندر جو وزیر اعظم تھا پنجاب کو، اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا، گاندھی کے پاس جاتے تھے، انگریزوں سے مذاکرات کر. کس سے نہیں کیے اور کس سے بدلہ لیا جی قائد اعظم نے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب. 2-3 بڑے اہم سوال ابھی بھی باقی ہیں سیاست سے متعلق. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں ان کے اوپر تفصیل سے ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامہ سیاست کا اور پھر پاکستان کے اندر کورونا کی تیسری شدید لہر، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ایک تو پریزائڈنگ آفیسر مظفر شاہ پر اعتراض کیا اور نور عالم خان اعتراض ہوا نا. ہاں نور عالم کہ خان بھائی انہوں نے بات کرنی ہے مجھے. اچھا انہوں نے کہا جی عدالت میں چلے. میں تو سمجھتا ہوں وہ تو انہوں نے کہا بھائی سرکاری حلیف ہے، بہرحال بھی عدالت ہے. نور عالم صاحب کا یہ ہوا جی، انہوں نے فون کیا اور بہت شدید احتجاج کیا، بہت سخت غصے میں تھے. انہوں نے کہا آپ نے میری بڑی توہین کی، میں نے عمر بھر اس کے حلال کھایا ہے اور میں جھوٹا آدمی نہیں. میں نے ان سے کچھ دیر ڈسکشن کی، مجھے لگا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. میں نے ان سے معذرت کی، پھر تحریری معذرت کی. اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ یہ جس چیز کو آپ اتنا سمپل سمجھتے ہیں اتنا سمپل نہیں ہوتا پروگرام. ہمارے ریسرچرز ہیں، بعض اوقات ان سے غلطی ہو جاتی ہے. بہرحال مجھے نہیں لگتا نور عالم صاحب کا معاملہ جو ہے، میں نے پوچھا بھی، لوگوں سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا نور عالم صاحب ایسے نہیں کر سکتا. یہ وضاحت ضروری تھی. خیر ٹھیک ہے. تو خلیفوں کے ساتھ عمران خان کا رویہ خلیفوں کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. یہ ایک ستون پہ کھڑی ہوئی حکومت نہیں ہے. چاہے ایک آپ کی پارٹی کے تعداد تناسب کتنا ہی زیادہ ہو، نہ آپ کی شخصیت پہ کھڑی ہے حکومت، نہ آپ کی پارٹی پہ کھڑی ہے، صرف آپ تنہا آپ کی پارٹی پہ کھڑی ہے. تو خلیفوں کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب افغانستان کے معاملے کے اوپر ہارون صاحب چلتے ہیں. امریکہ کیا سوچ رہا ہے افغانستان کے دیکھیے جی، اب نیا انہوں نے ہے؟ پٹڑی اپنی اس میں سے پٹاری میں سے کہ نیا نسخہ نکالا ہے، وہ ہے نگران حکومت دھمکی دی ہے. جو خط لکھا ہے اس میں دھمکی پوشیدہ اشرف غنی کو امریکی وزیر خارجہ نے. نگران حکومت عبوری حکومت بناؤ، وسیع البنیاد حکومت بناؤ. یہی افغانستان کا حل. میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں. کانفرنس ہو رہی ہے 18 کو ماسکو میں، روس دائرہ اثر بڑھا رہا ہے. اس میں انڈیا کو نہیں بلایا اس نے، کیونکہ وہ انڈیا ان کا حلیف نہیں ہے. پاکستان، چین، روس، ایران، طالبان، اشرف غنی انتظامیہ، وہ اپنا رول بڑھا رہا ہے. اچھا اس کے بعد ترکی میں کانفرنس ہوگی، اس میں انڈیا ہے. ٹھیک ترکی کی کانفرنس میں انڈیا اس کی وجہ امریکی ایما سے ہوا ہوگا نا. دیکھیں امریکیوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر دینے سے جو انکار کیا، جو ترکی انڈر لائسنس بناتا ہے، تو ظاہر انڈیا کے کہنے پہ کیا کہ یہ ماڈرن ہیلی کاپٹر ہمارے خلاف استعمال ہو گیا. انڈیا سے یہ جو جنگ بندی ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہوئی ہے یہ کنٹرول لائن پہ جو خاموشی ہے، کہ انڈیا سے یہ کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ رول اس کا رہے گا. یعنی وہاں جو نگران عبوری حکومت بنے گی، طالبان کو ادھر ایک انہوں نے میسج بھیجا ہے، عدلیہ کی اور میڈیا کی آزادی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق. یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اسلامی اقدار کا ضرور خیال رکھیں، مگر اس کا بھی خیال رکھیں. دیکھیے اگر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم چلے جائیں گے پھر اشرف غنی کو. اشرف غنی کی کوشش ہے سمجھوتا نہ ہو، اور اس کی حکومت چلے گئے تو تشدد بہت بڑھ جائے گا، خونریزی بہت ہوگی. ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، پائیدار لویا جرگا. سارے فریق مل بیٹھے ہیں. یہ ایک لوز کنفیڈریشن تھی ہمیشہ افغانستان. قبائل اپنے معاملات میں آزاد، لسانی گروپوں کی اکاموڈیشن، ٹھیک ہے نا، ایک بفر سٹیٹ. یہ ہے ہمیشہ. دیکھو ظاہر شاہ اس کو کامیابی سے چلاتا رہا. امریکہ سے بھی مدد ملتی رہی، روس سے بھی مدد ملتی رہی. ترقی تو کوئی خاص نہیں ہوئی، امن ضرور رہا. تو یہ افغان خود ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. ترکی میں کانفرنس ہوگی، اس کو اقوام متحدہ کی سینکشن حاصل ہوگی. اس میں جو سفارشات بہت احتیاط سے مرتب کی جائیں گی. امریکہ اچانک چلا جائے گا، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. 30 لاکھ پہلے مہاجر ہیں اور مہاجرت ہوگی، اندر خون ریزی ہوگی. امریکہ پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اسے تباہی آئی تھی.
اب وہ چھوڑ کے جائے گا، ساری دنیا اسے متون کرے گی، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو رویہ ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ وہ چائنا سے متعلق بھی کہ اپنا ابھی تک بات تو نہیں کی جی. اور وہ جو اجلاس ہوا وہاں پہ جو آج شروع ہو گیا ہے کارڈز اجلاس، کارڈز کا، ہاں جی، 4 رکنی اتحاد کا، یہ 2007 میں ڈھیلا سے ایک اتحاد بنا تھا. اب ان کا ہدف کیا ہے؟ بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا. دیکھیے جس کی تجارتی راستوں پہ، بحری راستوں پہ حکمرانی ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. کبھی باربروسا نے بحر الکاہل کو ترکوں کی جھیل بنا دیا تھا ان کی مرضی کے بغیر کوئی گزرنے. پھر برطانیہ کی 100 سال حکمرانی رہی. اب امریکہ کی ہے، جنوبی سمندروں پہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، بلاک بنا رہے ہیں. چین بلاک نہیں بنا رہا، بنانا نہیں. دیکھیں نا اس کی حکمت عملی زیادہ وسیع تر ہے اور زیادہ حکمت اس میں. وہ تائیوان پہ اگریسو نہیں ہے، وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس نے اس کا متبادل نکال لیا، سی پیک، 1 بیلٹ 1 روڈ. اور دیکھیے جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ مقابلہ کریں گے، محاذ آرائی نہیں کریں گے، کمپٹیشن، دشمنی نہیں. لیکن پریکٹیکلی اس نے کیا کیا ہے؟ جنوبی کوریا سے بات کی، جاپان سے بات کی، مودی سے بات کی، عملاً تو محاذ آرائی کر رہے ہیں. اس لیے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹین کرنا چاہتی ہے. کنٹین نہیں آپ کر سکتے. وہ ایک منظم معاشرہ ہے، انہیں وائرس پہ قابو پا لیا، وہاں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دوست بنا رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے یہ کام. اب رہ گیا مسئلہ آخری وائرس کا. دیکھیے ہارون صاحب ایک اور اہم سوال کرنا ہے، پاکستان امریکہ کے تعلقات ابھی کیا ہے؟ ترکی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، مستقبل میں کیسے ہمارے تعلقات، ہم ان کے گروپ کا، ہم ان کے تصویراتی حلیف تھے، اب نہیں رہا. انڈیا ان کا تصویراتی حلیف ہے، اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں. اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پہ ہیلی کاپٹر ان کو منع کر دیا جو اب ہم چین سے لے رہے ہیں، ماڈرن ہیلی کاپٹر، جدید ہیلی کاپٹر، لڑاکا ہیلی کاپٹر. اچھا وائرس کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے ایک ہی نکتہ ہے، خطرہ بڑھ گیا. 3-4% پازیٹیو آ رہے تھے جن کا ٹیسٹ ہوتا، 8-9% تک پہنچ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو برطانیہ سے وائرس آ رہا ہے وہ زیادہ زہریلا ہے، زیادہ خطرناک ہے. ابھی لاک ڈاؤن بھی اسی لیے ہوا. اچھا لاک ڈاؤن 7 شہروں میں اسی لیے کیا گیا. تعلیمی ادارے 2 ہفتے کے لیے بند کیے گئے. سیر گئے 6 بجے بند، ریسٹورنٹس بند. کیا کیا اس قوم نے؟ یہ جو میسیج دیا جاتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا تھا ٹیلی فون پہ، پاکستانی قوم نے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا. کون سی احتیاط کا مظاہرہ کیا؟ وہ تو ریزسٹنس زیادہ تھی، اللہ نے کرم کیا بھائی لوگوں کو. اب کیا سلوگن نیا کیا نکالا ہے؟ یہ وبا ہے، کچھ اسی ٹائپ کے. ہارون صاحب احتیاط میں شفا ہے. او بھائی میں کیا ہوتا ہے؟ احتیاط شفا ہے. یہ وبا ہے، احتیاط شفا ہے. اچھا کام تو ٹھیک کیا. اب ڈاکٹر سلطان کو، فیصل سلطان کو ایک تو یہ چاہیے یہ جو ڈریپ ہے اس کو سیدھا کریں، یہاں اس میں اتنا گند پڑا ہوا، میں پھر بات کروں گا. اور ایک اس کی قیمت کا تعین کریں، جلدی کریں تاکہ پرائیویٹ وہ ہو. اچھا کام بہت اچھے بھی کیے. یہ تعلیمی ادارے میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹھیک کہا کہ احتیاط نہیں برتی گئی، کہیں بھی نہیں برتی جا رہی. آج میں ایک عدالت میں گیا تھا، سب لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں. آج میں ایک اسپتال بھائی یہ خطرناک صورتحال ہے. اتنا عرصہ گزار لیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، اکانومی کی حالت اچھی نہیں ہے. یہ خدا نخواستہ یہ تیسری لہر خوفناک ثابت ہوئی. آپ کا بنے گا کیا؟ بھائی کافی ویکسین ہے طبی عملے کے لیے بھی اور 60 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بھی. اب یہ جلدی 50 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے کر دیں گے. نئی کھیپ مئی میں 5-6 مہینے کا قصہ ہے. اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے. بھائی پرہیز کرنے میں برائی کیا ہے؟ کوئی شخص یہ بتائے. میں حج پہ جا رہا تھا یا عمرہ کرنے جا رہا تھا، حج پہ میرا خیال جا رہا تھا، تو مجھے عباسی صاحب نے، وہ جو ہیں نون لیگ کے جنہوں نے عمران خان مرتضیٰ جاوید عباسی کی نہیں وہ عباسی صاحب جنہوں نے عمران خان کے پنڈی سے الیکشن لڑا تھا، وہ مجھے کہنے لگے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. انہوں نے کہا یہ لے جائیں. میں نے کہا کیوں؟ 20 سال پہلے کی بات ہے، 18 سال پہلے. اچھا. انہوں نے کہا وہاں وبائیں پھیلتی ہیں. I was the only one جو بچا اپنے پورے گروپ میں.
بھائی اس کو پہننے میں تکلیف کیا ہے؟ ہم ٹائی لگاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں. نہیں تو عادت ڈالنی چاہیے نا. عادت دیکھیں نا، 5-6 ماہ میں آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. میں یہاں دیکھتا ہوں باہر فین میں کہ جی وہ کیوں نہیں پہن رکھا، دوستوں سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں پہن رکھا، ابھی کھانا کھایا تھا. یہ کیا دلیل ہے؟ پسینہ آ رہا تھا. ہاں جی، بیشتر وقت نہیں پہنتے. او بھائی اس میں آپ کی جان کی سلامتی ہے، دوسروں کی سلامتی ہے، ملک کی بہبود ہے، بیماری سے بچاؤ. اچھا ایک اور بات، مسکنسیپشنز کیا ہیں؟ چپس لگا دی جائے گی، ڈی این اے بدل جائے گا، بانجھ پن پیدا ہوگا، اور کیا ہے؟ جسمانی کمزوری، جسمانی، ساری باتیں بکواس. بھائی آپ امریکہ میں وہ وہی لگا رہے ہیں جو ہمیں دیں گے، تو وہ امریکہ میں وہ ڈی این اے تبدیل کر دیں گے اور بانجھ پن پیدا کریں گے. اچھا آپ امریکی نہ لگائیں، روسی لگا لیں، چینی لگا لیں، بڑی اچھی چینی، میں نے پوچھا ایکسپرٹ سے. ساری باتیں غلط ہیں، احمقانہ ہیں. بھائی اس طرح کی افواہیں پھیلا ہی کرتی ہیں. دنیا میں وبائیں پھیلیں، چیچک کی پھیلی، ہیضہ کی پھیلی، یہ مچھر طاعون کی پھیلی. یہ ایک دن آئے گا. میں نے ایک دن ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا یہ میڈیسن ہے، یہ لگا دیں فوج میں، کبھی کسی کو کوئی ملیریا نہیں ہوگا. اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، ایک دن ملیریا کی ایریڈیکیشن بھی ہوگی. بھائی احتیاط. قدرت جب کوئی چیلنج پیدا کرتی ہے تو انسانوں کو زیادہ مہذب بنانا چاہتی ہے. جب آپ چمگادڑوں کا سوپ پئیں گے وائرس تو پھیلے گا، اور وائلڈ اینیمل کے ساتھ انٹریکشن بے احتیاطی کے ساتھ کریں گے تو نتائج تو خراب ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کرونا میں ایک ہی حل ہے، احتیاط کریں. میں یہ مستقل میں بعد وقت کمرے میں بھی پہنے رکھتا ہوں ایسے بے خیالی میں، حالانکہ تو کمرے میں تو ضرورت نہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں. مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا بالکل کچھ نہیں، پولوشن سے تو بچاتا ہی ہے. درست بالکل پولوشن سے بھی بچاتا ہے. اللہ کے بندو احتیاط کرو، پرہیز میں، احتیاط میں. ہم میں یہ کہا جاتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. میں نے آج کچھ دیر غور کیا، جناب رسالت ماں کبھی تھکتے ہی نہیں تھے. ان کے ساتھی بھی، جناب ایوب ان کے ماموں 120 سال کی عمر میں قسطنطنیہ پہنچے تھے. کیا ان کا کھانا پینا، جراثیم سے بچت، لباس سادہ یا کاٹن یا وول، ٹھیک ہے، گھڑ سواری، عادات اچھی صاف ستھری، گہری نیند، کھانا اتنا سادہ اور اتنا اعلیٰ. اگر ان کھانوں کی آپ فہرست بنائیں، زندگی پرہیز سے اور سلیقہ مندی سے اور احتیاط سے اور ترتیب سے خوبصورت ہوتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.